बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज मुल्क में मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ज़िमनी इंतखाब इससे बड़ा नहीं हुआ। पोलिंग शुरू हो चुकी है और अगर ये कहा जाए कि कांटे का मुकाबला है तो गलत नहीं होगा। 8 हलकों की खबरें आ रही हैं जहां पर बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला हो रहा है और नेक टू नेक ये मामला चल रहे हैं। कौन आगे है, कौन पीछे है, और धांधली की जो खबरें हमें सुबह से मौसूल हो रही हैं इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, आगे जाने से पहले और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो खबरें आ रही है इन पर तफसील से बात करने से पहले हम जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे पास मौजूद है इस इंतखाब के हवाले से वो मैं अपने सुनने वालों के सामने हम रख दें, क्योंकि बाज लोगों को नहीं पता कि ये इंतखाब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना या नून लीग के लिए जीतना जरूरी नहीं है, इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर, ये ज़िमनी इंतखाब सबसे बड़ा मार्का इसलिए भी कहा जा रहा है कि पहली दफा राय साहब खान साहब का मुकाबला जो है वो XYZ के साथ है और तकरीबन 20 लोटे इस वक्त मैदान के अंदर है। और अगर ये कहा जाए कि जो दिलचस्प हकाइक है इसमें परवेज इलाही साहब को 13 जबकि हमजा शहबाज को 10 वोटों की जरूरत है। लेकिन जो कल हमने देखा कि 2 इस्तीफे आए हैं और फिर उसके साथ साथ एक हाई कोर्ट ने एक रुकन सूबाई असम्बली को नाअहल भी किया जो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर। तो अब फिगर्स डिफरेंट हो गई हैं, 173 और 173 का ये बैलेंस है। अलीम खान साहब के हल्के में राय साहब PTI के महमूद रशीद साहब ने अपने दामाद को मैदान में उतारा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और PP 170 लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने ओन चौधरी के भाई चौधरी अमीन को तहरीक इंसाफ के मैदान के मुकाबले में मैदान में उतारा है। हल्का PP 97 फैसलाबाद तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, अमीर भट्टी के दामाद अली अफजल शाही को नून लीग के मुकाबले में मैदान में उतारा है। और फिर साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पंजाब के जो 4 बड़े हलके हैं इनमें रिटायर्ड फौजियों को भी टिकट दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि वहां से क्या रिजल्ट्स आते हैं। एक हलके के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में ISI के साबिक DG जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम ने भी बहुत भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि एक बड़ा उनका स्टेटमेंट भी मशहूर हुआ था और बड़ी वो वीडियो वायरल भी हुई थी कि वो साथ खड़े हैं। कप्तान ने जहांगीर तरीन के आबाई हल्के लोधरा में भी एक रिटायर्ड फौजी को खड़ा किया है और जहांगीर तरीन साहब का ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंस रहा जनूबी पंजाब के हवाले से और जो दावे करते थे। अब ये देखना ये है कि रिजल्ट्स इस हवाले से क्या आते हैं। मुल्तान का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने बेटे जैन कुरैशी को मैदान में उतारा है और जहांगीर तरीन इसे शिकस्त दिलवाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वहां पर जो लोकल वोटर है वो बता रहा है कि किस तरह पैसे का बेतरीक इस्तेमाल। पैसा राय साहब आपको पता है कि एक बुनियादी फैक्टर है जिसको इलेक्शन में हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर 272 मुजफ्फरगढ़, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है राय साहब। वाहिद खातून उम्मीदवार हैं सईदा ज़हरा बतूल बुखारी साहिबा और दिलचस्प बात यह है कि उनके मुकाबले में उनका एक बेटा भी है और एक बहु आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, यानी जो भी जीतेगा सीट घर की होगी। और फिर तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब भी बड़े क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि शरकपुरी साहब जो हैं वो वहां पर पेश भी हुए, उनके सामने एक वीडियो भी उनकी आई और जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को प्रेजेंट किया जिसे बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ऐसी खबर आई है। राय साहब, मदर ऑफ ऑल इलेक्शन इसे कहना चाहिए, ज़िमनी इंतखाब वाली कोई बात नहीं लगती। मरियम उतरी मैदान में, खान साहब खुद उतरे सूबाई इलेक्शन के लिए और एक बड़ा मार्का जो है इसे कहा जाए तो गलत नहीं है। क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान में और किस किस्म का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास इतलात ये हैं कि 8 हल्के बड़ी जबरदस्त वहां पे मुकाबला है और जो वर्कर है बहुत चार्ज नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राय साहब ये होगा और हम हमेशा ही करते रहे कि PTI अपने वर्कर को, अपने वोटर को इलेक्शन वाले दिन निकालने में कभी भी उस तरह कामयाब नहीं रही जिस तरह के बाकी जमातें करती हैं। कितना बड़ा फैक्टर होगा
اور تیاری کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا خبریں آ رہی ہیں اس وقت الیکشن پولنگ اسٹیشن سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے تو آپ دیکھیں ملتان کے حلقے کو، کیونکہ ملتان کا جو حلقہ ہے یہاں پہ ایک بڑی ٹف کال ہے۔ عمران خان صاحب نے ملتان میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا، یعنی جو عام انتخابات ہیں ان انتخابات میں بھی ملتان کا جو یہ حلقہ ہے PP 217، ملتان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں سے 2018 کے الیکشن میں شاہ محمود قریشی خود بھی امیدوار تھے، یعنی ایک تو وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی لڑ رہے تھے، اس کے علاوہ وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے بھی اس وقت لڑ رہے تھے، اور اس وقت جہانگیر ترین کا جو فیکٹر تھا، کیونکہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی تھے تو دونوں PTI میں، لیکن جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی شدید مخالفت تھی، اور یہاں پہ پھر جہانگیر ترین نے اپنے جو امیدوار ہیں سلمان نعیم ان کو لانچ کیا تھا، ان کی پوری مالی سپورٹ کی، اور تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے، چونکہ جہانگیر ترین کو اس وقت عمران خان صاحب کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا، جہانگیر ترین صاحب کی بہت بڑی لابی تھی، اس وجہ سے اس لابی نے بھی سپورٹ کیا یعنی شاہ محمود قریشی کے مخالف امیدوار سلمان نعیم۔ اب سلمان نعیم اس وقت تو کامیاب ہو گئے تھے، اب یہاں پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو ٹکٹ ملا ہے، اب یہاں جہانگیر ترین فیکٹر کیا اتنے ایگریسیولی پلے کر سکتا ہے جتنے ایگریسیولی 2018 کے الیکشن میں یہ فیکٹر ہمیں نظر آیا تھا؟ اگر ہم جلسے کو دیکھیں جو خان صاحب کا وہاں پر جلسہ ہوا ہے، اس سے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کا یہ جو فیکٹر ہے یہ بہت حد تک وہاں پہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے، یعنی ایفرٹ تو پوری کر رہے ہیں جہانگیر ترین، پورا وہاں پہ زور لگایا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہمیں وہاں پہ جوش و خروش نظر آیا ہے، جو صبح سے فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں، آج صبح سے جس طرح کی کیمپین وہاں پہ شاہ محمود قریشی نے خود بھی کی، حتیٰ کہ جو تحریک انصاف کے جلسے تھے، جو آخری اسلام آباد میں جلسہ تھا، اس میں بھی شاہ محمود قریشی شریک نہیں ہوئے، تو یہاں پر ایک ٹف کال ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ون سائیڈڈ مقابلہ ہے، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کا اگر جلسہ اس کو آپ کمپیئر کریں 14 جماعتیں جو یہاں پر مل کر، یعنی پیپلز پارٹی بھی اس وقت یہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو ہرانے کے لیے میدان میں آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ جلسوں کا سائز دیکھیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ اگر PTI اپنے سپورٹرز کو ووٹرز میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اگر یہاں کوئی بہت بڑی دھاندلی نہ ہوئی، اور اگر الیکشن ڈے کی جو آج کی مینجمنٹ ہے وہ PTI نے اچھی کی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں وہ یہاں سے زین قریشی میدان نہ ماریں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہاشمی صاحب کہ دو تین فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان پلے ہوتے ہیں آپ کے الیکشن میں، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو چاہے وہ آپ کا جنرل الیکشن ہو۔ ایک، آپ کے جلسوں کا سائز، یہ تعین کرتا ہے کہ کس قسم کے رزلٹس آئیں گے۔ دوسرا، جو آپ کے انیشل سرویز ہوتے ہیں، تو اب جو انیشل سرویز آئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے، اور جب اس قسم کے سرویز آنا شروع ہو جائیں تو ان کا امپیکٹ اوورآل تمام حلقوں کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو جلسوں کا سائز ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے، تو ملتان کے اس حلقے میں ہمیں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا۔ اور اس میں ہاشمی صاحب ایک بات اور بھی اہم ہے کہ شاہ محمود قریشی چونکہ پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، تحریک انصاف کے اندر بہت سے امیدوار ایسے رہے ہیں جو کہ پرانے سیاسی کھلاڑی نہیں تھے، تو انہیں الیکشن ڈے کی مینجمنٹ اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن شاہ محمود قریشی چونکہ پرانے کھلاڑی ہیں، سیاسی کھلاڑی، اس لیے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ بھی اچھی کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک مسٹر وائی کا جو فیکٹر ہے ہاشمی صاحب، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جب یہ اطلاعات آنا شروع ہوئی اور انیشل سرویز آنا شروع ہوئے کہ یہاں پر تو شاہ محمود قریشی کے بیٹے کی پوزیشن دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، اور پہلے تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پر چونکہ اب نون لیگ نے بھی سپورٹ کر رہی ہے، جو جہانگیر ترین کے بنیادی طور پر تو امیدوار جہانگیر ترین کے تھے سلمان نعیم، تو اب نون لیگ بھی سپورٹ کر رہی ہے پورے طریقے سے، پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے، تو شاید یہاں پہ زین قریشی کو
بڑی مشکل پیش آئے گی. لیکن اس کے بعد خان صاحب کا جو جلسہ ہوا اس نے پوری صورتحال وہاں پہ تبدیل کر دی. اس لیے اب جو لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے اس کے متعلق پھر خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے مسٹر وائی کو ڈپلائے کر دیا ملتان میں. تو اگر ملتان میں ڈپلائے کیا گیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں سے وائبز ایسی آ رہی تھیں کہ یہاں پہ شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں زین قریشی وہ میدان مار سکتے ہیں. اور اب وہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر وائی کی ان ایفرٹس کو کیسے ووٹرز نیوٹرلائز کرتے ہیں. کیونکہ پولنگ سٹیشنز پر جو ویژولز ہم نے دیکھے ہیں کچھ تحریک انصاف کے وہاں پر کارکن جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ 10-10 کی ٹولیاں بنا کے پہنچے. ہمارے پاس ایسے ویژولز آئے ہیں جو ہم نے یہاں پہ کنٹرول سینٹر اپنا قائم کیا ہے الیکشن کا 2 ٹوک کے پلیٹ فارم پر. تو یہ ویژولز ابھی بھی میرے سامنے چل رہے ہیں. ان میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو کسی حد تک ٹرینڈ لگ رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ دھاندلی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیں. کیونکہ اگر یہ کھڑے رہے اور انہوں نے مانیٹرنگ کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ملتان کا حلقہ پی ٹی آئی کے نام نہ ہو. لیکن راج صاحب یہ 20 سیٹیں تو دونوں جماعتوں کے لیے مطلب نون ہو یا پی ڈی ایم اتحاد یا تحریک انصاف بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن وائی یہ جو ملتان کی سیٹ کیوں مسٹر وائی کو وہاں پر بھیجا گیا سوال بھی مسٹر وائی سے ہے. اور وائی کیوں مسئلہ آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق تھا کیونکہ ان کے بیٹے ایک جو قلعہ ہے مضبوط ہوتا تو انہوں نے کہا کہ یار پہلے ان کو تو ہرایا جائے, ان کے گھر کی جو سیٹ ہے اس کو ہمیں کسی نہ کسی طرح سیکیور کرنا ہے کیونکہ 20 سیٹیں ہر ایک کی اہمیت ہے. لیکن ملتان کی سیٹ کی کیوں اہمیت بن گئی؟ دیکھیں ایک تو جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں اور نون لیگ کے قریبی حلقے انہوں نے ایک غلط اطلاع یہ پھیلائی ہوئی ہے کہ نون لیگ کو کل ملا کر 9 نشستیں چاہیے, 20 میں سے 9 نشستیں چاہیے. اور اگر یہ 9 نشستیں نون لیگ جیت جاتی ہے تو اس صورت میں حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچ جائے گی. لیکن ہاشمی صاحب یہ فگر درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میرٹ پر دیکھیں تو حمزہ شہباز کو اپنی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے 186 کا فگر پورا کرنا ہے. اگر آپ میرٹ پر دیکھیں آئین کے تحت قانون کے تحت یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس 186 کا فگر نہ ہوا تو پھر ری پولنگ ہوگی اور اس ری پولنگ میں جس کے سب سے زیادہ فگر ہوگا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. تو یہ تو پاکستان کا آئین اور قانون نہیں کہتا. جس طرح سے قومی اسمبلی میں آپ کا 342 کا ایوان ہے تو وزیر اعظم کو اپنی وزارت عظمیٰ برقرار رکھنے کے لیے 172 کا فگر پورا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح 186 کا فگر اصل میں پنجاب اسمبلی میں کسی نے اپنی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. اب اس پوری سچویشن میں چونکہ ایک سیٹ بڑی اہم ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک حمزہ شہباز کا جو ایم پی ہے وہ جعلی ڈگری پر نائل ہو گیا. پھر ایک ایم پی اے ایسا ہے جس نے استعفیٰ دے دیا, فیصل نیازی جی استعفیٰ منظور بھی ہو گیا. پھر ایک استعفیٰ آج بھی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی وکٹیں گر رہی ہیں. پھر ہاشمی صاحب ایک آپ کے پاس نشست جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس بھی ہے. اب چودھری نثار علی خان کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے. اب آپ سن لیں کہ ایک طرف مریم نواز جو ہیں وہ بڑی خلاف ہیں چودھری نثار علی کے, لیکن یہ الیکشن جیسے ہی آیا اور جیسے ہی پولنگ ڈے آیا تو چودھری نثار علی خان کے حوالے سے نون لیگ نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی. اور یہاں پر مریم نواز کے جو سیاسی استاد ہیں جن کو وہ سیاسی استاد کہتی ہیں یعنی پرویز رشید, جن کو فوجی عدالت نے سزا سنائی تھی اور یہ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی میں تھے, پیپلز پارٹی سے پھر یہ مسلم لیگ نون میں آئے کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب وہ اقتدار میں آئی تھی پہلی مرتبہ تو پرویز رشید کو دوبارہ سے پیپلز پارٹی میں نہیں لیا تھا اور ان کو جو فوجی عدالت سے سزا ہوئی تھی اس وقت محترمہ نے وہ سزا تو معاف کروا دی تھی لیکن پیپلز پارٹی کے اندر واپس نہیں لیا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑی ناراض تھی پرویز رشید سے. اب پرویز رشید کو وہ اپنا سیاسی استاد بھی مانتی ہیں. پرویز رشید نے چودھری نثار علی خان کے خلاف پارٹی کے اندر سازش کی تھی اور آج بھی چودھری نثار علی خان میں ان کے بطور صحافی انٹرویوز بھی کر چکا ہوں, لاتعداد میری ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور آج بھی چودھری نثار علی خان کہتے ہیں کہ پرویز رشید جو ہے وہ ڈان لیگز کے مرکزی کردار بھی تھے. لیکن میاں نواز شریف جنہوں نے شہباز شریف کی سفارش کے باوجود
शहबाज शरीफ के बार बार कहने के बावजूद परवेज रशीद की बात मानी और चौधरी निसार अली खान को 2018 के इलेक्शन में टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब वही नून लीग चौधरी निसार अली खान के दर पर ढेर हो गई है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी पोजीशन इस इलेक्शन में कितनी पतली है कि अब शहबाज शरीफ ने फोन किया है चौधरी निसार अली खान साहब को, उनसे राब्ता किया है। अब जाहिर उन्होंने ये किया कि चौधरी निसार अली खान साहब के भांजे की वफात हुई है, तो मैं इजहार ताज़ियत कर रहा हूं, लेकिन एन एक दिन पहले, यानी आज इलेक्शन है, इलेक्शन इन प्रोसेस, और एक दिन पहले चौधरी निसार अली खान को फोन किया गया है, क्योंकि उनकी एक नशिस्त है पंजाब असेंबली में जिसका उन्होंने हलफ भी उठा लिया है, और वो नशिस्त भी बड़ा मैटर करेगी। तो इस वक्त हमजा शहबाज जो हैं, आप ये समझ लें कि उनकी सांस अटकी हुई है, क्योंकि खान साहब ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई है, इससे मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के होश उड़ गए हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी आप ये कह लें वजह, और खान साहब के एक इफेक्टिव कैंपेन का एक सबूत यह है कि आप देखें कि इन्होंने अय्याज सादिक को रिजाइन करवाया, ख्वाजा सलमान रफीक को रिजाइन करवाया, फिर मलिक अहमद खान को भी रिजाइन करवाया कि किसी तरीके से खुदारा यहाँ पे कैंपेन चलाएं, वरना खान साहब हमें यहाँ पंजाब में बर्बाद कर देंगे। राज साहब, ये तो सूरत हाल थी मुल्तान की। मैं चाहूंगा कि ये जो 20 हल्के हैं, हम वन बाय वन जो सूरत हाल इस वक्त वहां पर मौजूद है ग्राउंड के ऊपर, उसका अपने प्रोग्राम में हम अहाता भी करें। और अब इसके बाद हम रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, और फिर रावलपिंडी, लाहौर के 4 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। झंग की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनने में आ रहा है कि वहां पर हुकूमती मशीनरी मौजूद भी है, और फिर जुल्फी बुखारी के हवाले से भी कल वहां पर छापे मारे गए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। राज साहब, मुजफ्फरगढ़ की सीट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मुजफ्फरगढ़, अब सीटें तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बताएं सर, क्या खबरें हैं वहां से, और इस वक्त ग्राउंड पे क्या हो रहा है? देखिए, ये जो मुजफ्फरगढ़ की सीट है, पीपी 272, पीपी 272, अब 2018 का जो इलेक्शन था, यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में उस वक्त सैयद बासित सुल्तान जो है, आप ये कह सकते हैं कि उनकी एहलिया वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ 5 में अब सैयद बासित सुल्तान जीते थे, और इस बार नून लीग के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अब यहां से तहरीक इंसाफ ने मुअज्जम खान जतोई को अपना उम्मीदवार बनाया है, और इस हल्के से अब एक इशू ये भी है कि बासित सुल्तान के जो भाई हैं वो भी मैदान में आ गए। यानी बासित सुल्तान के भाई इस वक्त हारून सुल्तान वो आजाद हैसियत में यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि नून लीग का वोट यहाँ पर डिवाइड हो सकता है। भाई जो मैदान में आ गए, अब भाई आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उनका अपना असर रसूख भी है, जाहिर है कि पूरे खानदान का ही एक यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइड है नून लीग की एक सफ़ों में, और उनका जो वोट बैंक यहाँ पे तकसीम हो सकता है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए पीटीआई को। और अगर यहाँ पर जोर लगाया जाए, ये मुजफ्फरगढ़ में यहाँ पे खान साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया था, और उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि किस तरीके से सूरत हाल एकदम तब्दील होती नजर आई थी, और यहाँ पे लग रहा था कि तहरीक इंसाफ को एक एज भी मिल गया है। और अभी यहाँ से जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, उसमें लग तो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ अब तक के जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, उनसे तो ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन डे के ऊपर तहरीक इंसाफ के वोटर्स और इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, ये खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असल जो एडवांटेज उठाना चाहिए, ये जो खानदानी इख्तलाफ की वजह से आप कह सकते हैं कि वोट नून लीग का डिवाइड हुआ है, इसका फायदा उठाना चाहिए। राज साहब, ये इलेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो भी हम अपने सुनने वालों के सामने रखते रहेंगे, लेकिन कुछ बातें खान साहब ने कही और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और टाइमली कही हैं। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, धांधली इन इलेक्शन के अंदर, और फिर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब खान साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में हकीकत है, यानी आपके इंतखाबात में या मुल्की सियासत के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि हम एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र ना करें या कोई भी ना करे, किरदार सर मौजूद रहता है, और इस किरदार को मजीद पर्सोनिफाई किया जाता है। अब ये मिस्टर वाई एक्स जिसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर कर रहे हैं,
اور پھر خان صاحب کا تسلیم کرنا، یہ میسج آپ کو لگتا ہے طاقتور حلقوں کو؟ اور یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج شام تک کوئی سیاسی منظرنامہ بالکل مختلف ہوگا، اور میری جو اسیسمنٹ اس سچویشن کے ساتھ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو ٹکر دی، یہ ریلائزیشن پائی جاتی ہے، اور جو خان صاحب کے بیانات اور جو حقیقت اور جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، خان صاحب کے بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب الیکشن کے کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اور فوج کو مضبوط رہنا چاہیے، تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب کی یا کسی بھی پاکستانی کی فوج کے ساتھ کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ تو خان صاحب اصل میں جب یہ بات کہتے ہیں کہ فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، تو خان صاحب اصل میں بٹوین دی لائنز یہ بھی میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں، جو خان صاحب کا اسی جملے کے ساتھ دوسرا جملہ تھا کہ یہ جو مسٹر ایکس ہیں، مسٹر وائی ہیں، اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس حکومت کی حمایت کر رہی ہے، اس سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے ایک طرف یہ بھی کہا کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں، فوج کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، فوج ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک کوشن بھی دیا کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ حمایت کر رہی ہے اس حکومت کی، اس سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو میسج دینا چاہتے تھے الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن میں جو عوام کی ایک رائے ہے اس کو آزادانہ طور پر استعمال بھی کرنے دیا جائے، جس طرح سے حمزہ شہباز کے متعلق وہ لفظ استعمال کرتے ہیں حمزہ ککڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ آزادانہ طور پر ان کو اپنی رائے کا اظہار بھی کرنے دیا جائے، اور پھر ان کے ووٹ بھی اسی طرح کاؤنٹ کیے جائیں جس طرح سے یہ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ووٹ تو ڈالے جائیں جو آپ کے بیلٹ باکسز ہیں، لیکن جب ان کو گنا جائے تو وہ گننے والے کوئی اور ہوں اور اپنی مرضی سے گنے، یعنی 100 ووٹ ڈلا ہوا ہے تو اس کو 10 نہ گنے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے یہ الیکشن ڈے جو آج ہے اس سے 24 گھنٹے پہلے یہ بیان جاری کیا تھا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ مسٹر ایکس اور وائی کے متعلق تو خان صاحب نے الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے آپ دیکھیں ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہمارا مقابلہ صرف نون لیگ سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ الیکشن کمیشن سے بھی ہے، ریاستی اداروں سے بھی ہے، مسٹر ایکس اور وائی سے بھی ہے۔ یہ خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ نہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو بڑی سخت آئی باتیں کہی، اور وہ کر بھی رہے ہیں، چونکہ کردار رائے صاحب الیکشن کمیشن کا وہ نہیں رہا۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے جی غلطی ہوگی معاف کر دیں عدالت کے اندر، اور 40 لاکھ لوگوں کو زندہ جو تھے ان کو مردہ کر دیا گیا، اور پھر دھاندلی کے ثبوت بار بار دیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ اور آپ نے شاید سنا بھی ہو، اور جو خبریں وہاں سے آ رہی تھی ہائی کورٹ سے، کہ آپ اپنے پولنگ ایجنٹ جو ہیں اس علاقے سے نہیں لگا سکتے، یہ کوئی ایک نوٹیفیکیشن معطل بھی ہوا۔ الیکشن کمیشن کا کردار بہت ہی زیادہ ہم نے دیکھا کہ ون سائیڈڈ ہے۔ یہ بھی فیکٹر پلے کرے گا آج شام تک جو ریزلٹس آئیں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمشنر جس طرح کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی مسٹر وائی کوئی مسٹر ایکس نہیں، چونکہ یہ سوال کیا گیا تھا لاہور میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے الیکشن کمشنر سے۔ دیکھیں آشوی صاحب، یہ جو ہمارے کنٹرول روم میں ابھی میرے سامنے جو ویژلز چل رہے ہیں، ان میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ فوجی جوان بھی موجود ہیں، کچھ رینجرز بھی موجود ہیں، لیکن آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ الیکشن سے 12 گھنٹے پہلے آیا، اور اس میں بتایا یہ گیا کہ فوج جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر ڈپلائی نہیں ہوگی۔ یعنی خان صاحب نے چونکہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس طرح کے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ ریاستی اداروں کے اہلکار کہیں دھاندلی میں ملوث نہ ہو، تو اب یہ کہا گیا ہے کہ جو رینجرز ہیں اور جو فوج ہے یہ صرف کوئک رسپانس فورس کے طور پر ایکٹ کریں گے، تاکہ اگر کسی حلقے میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی امن و امان کی صورتحال، کوئی بدامنی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں فوج کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی، پولنگ سٹیشنز کے اندر جو ہے وہ ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کے عملے کے ویژلز بھی میں اس وقت دیکھ سکتا ہوں یہاں پر۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے، آج الیکشن ہو رہا ہے
ایک دن پہلے ذرائع سے یہ خبر لانچ کروائی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن کے ترجمان موجود ہیں، لیکن ذرائع سے خبر یہ لانچ کروائی کہ عمران خان صاحب کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقاتیں چیف الیکشن کمشنر کرتے رہے، تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے، میں تو جاتا ہوں لاہور اپنی فیملی سے ملنے کے لیے۔ جی اچھا ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن تو اسلام آباد میں ہے، اور اس وقت بڑا بیزی سکیجول بھی ان کا ہونا چاہیے، 5 دن ان کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں اپنے دفتر بیٹھنا چاہیے ویک میں، تو ان دنوں میں کیا اتنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ وہ 3 دن جا کے بیٹھتے ہیں لاہور میں؟ اور پھر ہاشمی صاحب، اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ خبر ذرائع سے لانچ کروائی گئی، یعنی ترجمان نے کیوں نہیں یہ سٹیٹمنٹ دیا؟ اگر چیف الیکشن کمشنر کی حمزہ شہباز سے اور مریم نواز سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ترجمان کے ذریعے آن ریکارڈ آپ سٹیٹمنٹ دیتے، آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ نہیں دیا، ذرائع سے یہ خبر چلوا دی کہ میں اپنی فیملی سے ملنے کے لیے لاہور جاتا ہوں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف اصل میں کہہ رہی ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نے خان صاحب کی بات کو ایک طرح سے مان لیا ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ہاں ان دنوں میں 3 دن جا کے، جب مجھے اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، میں لاہور میں بیٹھا رہا ہوں۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کے طور پر اس وقت تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہا ہے۔ رائے صاحب، یہ خیر مانے یا نہ مانے، لیکن جو کردار رہا، مطلب یہ مذاق ہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ پریس کانفرنس کریں اور پھر عوام کے سامنے کہیں، چیلنج کریں عمران خان کو کہ جناب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ادارہ اگر انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا تو پھر ہم کیسے تصور کریں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں۔ راج صاحب، حلقوں کی صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے۔ راولپنڈی PP 7 آپ کے قریب ہی ہے، اور یہاں سے اس وقت سچویشن کیا ہے، کینڈیڈیٹس کون میدان کے اندر ہیں، اس سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا۔ اور آپ نے خود بھی اس حلقے کا وزٹ بھی کیا متعدد بار، اور پنڈی اسلام آباد کی سیاست کو آپ سمجھتے بھی ہیں، کیا اس وقت صورتحال ہے اس حلقے کی، PP 7 راولپنڈی کی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس حلقے سے 2 ویڈیوز وائرل ہوئی۔ ایک تو پہلے جنرل ظہیر الاسلام کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی۔ دوسرا ہاشمی صاحب، یہ جو کوٹا علاقہ ہے، میرا اپنا علاقہ بھی ہے، تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ فوجی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں سے آپ کے فوجی آفیسر نکلتے ہیں، فوجی جوان نکلتے ہیں۔ یہ خطہ پوٹھوار میں بہت بڑی پریزنس ہے فوج کے اندر، خطہ پوٹھوار سے۔ اب یہاں سے جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے، راجہ صغیر، ان کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی۔ یہ مریم نواز جب یہاں پہ جلسہ کرنے کے لیے آئیں، کیونکہ یہ بھی منحرف رکن ہے راجہ صغیر، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب جس وقت یہاں پہ مریم نواز نے جلسہ کیا تو یہاں پہ راجہ صغیر کے خلاف لوٹا لوٹا کے نعرے لگے، اور اتنے زیادہ نعرے لگے کہ راجہ صغیر کی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی کہ وہ سٹیج سے ہٹ کے ایک سائٹ پر بیٹھ گئے، اور بعد میں مریم نواز سے ناراض بھی ہو گئے 2 وجوہات پر۔ ایک تو لوٹا لوٹا کے نعرے لگ رہے تھے، دوسرا نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے، نون لیگ کے جو رہنما تھے، انہوں نے نون لیگ کے اس حلقے سے کینڈیڈیٹ راجہ صغیر کو سٹیج پر نہیں آنے دیا، جو وہاں پہ کینڈیڈیٹ، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہم راجہ صغیر کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کریں۔ تو جب آپ لوٹے ہوتے ہیں، لوٹے ہونے کے بعد کوئی اور جماعت جوائن کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ویڈیو بھی یہاں سے وائرل ہوئی تھی۔ پھر ہاشمی صاحب، یہاں پہ ایک راجہ ظفر الحق کا فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب راجہ ظفر الحق، شاہد خاقان عباسی، یہ اسی علاقے کی سیاست کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے جو صداقت عباسی ہیں ان کا بھی انفلوئنس ہے یہاں پہ کسی حد تک۔ اب راجہ ظفر الحق کو شاہد خاقان عباسی نے آزاد حیثیت میں الیکشن ہرا دیا تھا، جب وہ پہلی مرتبہ شاہد خاقان عباسی الیکشن لڑے تھے آزاد حیثیت میں، کیونکہ ان کے والد جو ہیں خاقان عباسی، جو کہ اوجڑی کیمپ کے حادثے میں شہید ہوئے تھے، ان کا بڑا انفلوئنس تھا یہاں کوٹا میں، مری میں، اور اس پورے خطہ پوٹھوار میں۔ تو شاہد خاقان عباسی نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، راجہ ظفر الحق کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا، اور راجہ ظفر الحق کو انہوں نے ہرا دیا۔ اس کے بعد راجہ ظفر الحق کو کئی مرتبہ نون لیگ نے اکوموڈیٹ کیا، لیکن ہاشمی صاحب، میرا اس علاقے سے تعلق ہے، راجہ ظفر الحق نے ایک 4 آنے کا کام اس علاقے کے لیے نہیں کیا۔
ایک بھی جگہ پہ انہوں نے یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا، اور نون لیگ کو تھک ہار کر راجہ ظفر الحق کو جو انتخابی سیاست ہے اس سے الگ کرنا پڑا، کیونکہ پھر یہاں پہ شاہد خاقان عباسی نے ٹیک اوور کر لیا یہاں پر۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ راجہ ظفر الحق کا یہاں پہ فیکٹر جو ہے وہ کس قسم کا ہے۔ اچھا، پھر راجہ ظفر الحق کے بیٹے کو بھی میدان میں اتارا گیا، لیکن راجہ ظفر الحق کے بیٹے بھی ناکام ہوئے، راجہ صغیر جو کامیاب ہوئے تھے پھر منحرف ہوئے۔ اب راجہ صغیر کو جب کینڈیڈیٹ بنایا گیا ہے تو یہاں پہ جو راجہ ظفر الحق کا اور ان کے بیٹے کا جو تھوڑا سا ووٹ بینک ہے، اور خاص طور پر جب نون لیگ کا ٹکٹ ملتا ہے تو راجہ ظفر الحق کے بیٹے کو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر ووٹ بھی ملے، تو اب یہاں پہ ایک ووٹ کی ڈیوائیڈ بھی ہے، کیونکہ راجہ ظفر الحق کا کیمپ، راجہ ظفر الحق کے جو بیٹے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ راجہ صغیر یہاں سے ہار جائیں، کیونکہ راجہ صغیر اگر یہاں سے جیت گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ راجہ ظفر الحق اور راجہ ظفر الحق کے جو بیٹے ہیں ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور یہ راجہ صغیر ہو سکتا ہے پھر آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے کیمپ میں اپنی اس طرح سے جگہ بنا لیں کہ اگلا جو جنرل الیکشن ہے 2023 کا، اس میں بھی راجہ صغیر کو ٹکٹ ملے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ایک ڈیوائیڈ ہے، اور اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ جس قسم کا مومنٹم اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کیونکہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے 2018 کا الیکشن تھا ہاشمی صاحب، یہ 3 حلقے اسلام آباد کے یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی جو ہمیشہ اپنا حلقہ جیتتے رہے تھے، ان کو صداقت عباسی نے ہرا دیا تھا۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی اسلام آباد کے جس حلقے سے الیکشن لڑے تھے، یہاں سے بھی اسلام آباد سے بھی شاہد خاقان عباسی ہار گئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں خاص طور پر جس طریقے سے تحریک انصاف کو پذیرائی ملی ہے، تو یہاں پہ ووٹ بھی نون لیگ کا ڈیوائیڈ ہے، یہاں سے تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، سیٹ ملنی چاہیے، اور اگر آج کے دن میں انہوں نے اچھے طریقے سے الیکشن مینج کیا تو یہ سیٹ پی ٹی آئی کے کھاتے میں جانی چاہیے۔ راج صاحب، 14 اضلاع کے ضمنی انتخابات میں تقریباً 175 کے قریب امیدوار جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ 20 حلقوں میں جو رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد ہے 45,80,898، جن کے لیے 3,131 پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، جس میں سے 676 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس اور 1,194 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور پھر وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں۔ اب کمنگ بیک ٹو جو حلقے کی پوزیشن ہے، پی پی 158 لاہور، رانا احسان پی ایم این ایل کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف محمد اکرم عثمان صاحب جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ راج صاحب، لاہور کی 4 نشستیں ہیں، اور ان چاروں نشستوں کا ون بائی ون ہم ترتیب سے آئیں گے۔ امپورٹنٹ ہے، گڑھ سمجھا جاتا ہے نون لیگ کا، لیکن جو ہم نے پچھلے 5 روز سے کیمپینز دیکھی، جو جلسے دیکھے خان صاحب کے، اور پھر مریم نے بھی کوشش کی ہے، کیونکہ مریم کو ایکٹیو کرنے میں خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ مریم اس سے پہلے اور پوری جماعت جو تھی وہ سوئی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے اپنے جلسوں کی بنیاد پہ ان تمام لوگوں کو نکالا، پریشر بلٹ اپ کیا، استعفے بھی وزارتوں سے آئے، اور اس لیے آئے کہ جناب ہم نے ان سے الیکشن کمپین کروانی ہے، کل کو کوئی اعتراض نہ اٹھا دے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر۔ لاہور میں کیا خبریں ہیں؟ چونکہ لاہور میرا شہر ہے، میں نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کے مطابق بہت سخت مقابلہ ہوگا۔ ایون کہ نون لیگ جو تختہ لاہور جاتی عمرہ بڑا کنیکشن تھا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیوائیڈ ہوگی سیٹیں، اور شاید 50-50، 2 سیٹیں ان کے پاس چلی جائیں، 2 ان کے پاس چلی جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جیت جائے 3 سیٹوں کے اوپر۔ لیکن رائے صاحب، مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو ووٹر میں کنورٹ کیا کہ نہیں کیا۔ پی پی 158 لاہور، رانا احسان بامقابلہ محمد اکرم عثمان، اس حلقے کی کیا پوزیشن ہے ایسا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، یہ جب تحریک انصاف کا ٹکٹ تھا علیم خان صاحب کے پاس، تو اس گڑھ میں علیم خان صاحب نے نون لیگ کو اڑا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ علیم خان صاحب نے یہاں سے 2018 کے الیکشن میں 52,299 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس وقت یہ جو ان کے امیدوار تھے نون لیگ کے رانا احسن شرافت، ان کو 7,000 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی
2018 کے الیکشن میں، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا علیم خان صاحب کے پاس، اور علیم خان صاحب کی اپنی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ بڑی ایفرٹ تھی اس وقت، بڑی ایگریسو انہوں نے کیمپین کی تھی۔ اب یہاں پر جو 2013 کا الیکشن تھا، اس وقت بھی پی ٹی آئی، یعنی 2013 میں پی ٹی آئی کا کوئی اتنا زور نہیں تھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اس طرح کی اطلاعات بھی تھیں کہ نون لیگ کو پہلے سے الیکشن جتوانے کا ایک پلان بن گیا تھا، لیکن اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے شعیب صدیقی، انہوں نے یہاں سے 30,000 ووٹ لیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ 2013 میں بھی انہوں نے 30,000 ووٹ لیے، اور پھر علیم خان نے 2018 میں 52,000 ووٹ لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو امیدوار ہیں، یعنی ایک تو میاں اکرم عثمان جو کہ سابق ایم این اے میاں عثمان کے بیٹے ہیں، اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ یہ میاں محمود الرشید کے داماد بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمود الرشید، انہوں نے جو لانگ مارچ تھا 25 مئی کا، اس کے اندر تو بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ جو کیمپین یاسمین راشد کی قیادت میں چلائی گئی ہے، اور پھر خان صاحب کے جو 2 طوفانی دورے تھے، تو یہاں پر تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے اس کو بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک تقویت ملی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایڈوانٹیج حاصل کر سکتی ہے۔ اور ابھی جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ میری سامنے جو سکرین لگی ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کیمپس میں بڑی گہما گہمی بھی ہے، اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے پرجوش بھی ہیں۔ اور اگر خان صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ 10-10 کی ٹولیاں بنائیں اور پولنگ سٹیشنز پر اپنے ووٹس کی حفاظت کریں، تو وہ اس پولنگ سٹیشن پر، اور یہ جو اس حلقے میں، یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریم نواز کی بڑی خواہش ہے، اور پورا وہ زور لگائیں گے کہ لاہور سے یہ حلقہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کے پاس نہ جائے۔ ویسے تو وہ چاروں حلقوں میں پوری ریاستی مشینری استعمال کر رہے ہیں، لاہور کے چاروں حلقوں میں، اور پوری ریاستی مشینری کے ذریعے یہاں پہ دھاندلی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اس حلقے میں پورا زور لگا رہی ہے مریم نواز اس وقت کہ کسی طریقے سے یہاں سے پی ٹی آئی کو کامیاب نہ ہونے دی جائے۔ لیکن جو خان صاحب نے یہاں مومنٹم بنایا ہے، اس پہ لگتا یہ ہے کہ جو ایڈوانٹیج خان صاحب کے جلسوں کی وجہ سے یہاں پہ پی ٹی آئی کو حاصل ہوا تھا، اگر اس ایڈوانٹیج کو لے کر چلتی ہے پی ی آئی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں سے پی ٹی آئی کامیاب نہ ہو۔ پی پی 167 لاہور، نذیر احمد چوہان پی ایم این ایل اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، جبکہ شبیر احمد ان کے مقابلے میں۔ رائے صاحب، آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جس میں یہ 2,000 روپیہ دیتے ہوئے چوہان صاحب جو ہے وہ نظر بھی آ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے ان کی اپنی پارٹی کے اندر منع کیا تھا کہ آپ یہ جا کر جو پیسے آپ جیب میں ڈال کر جاتے ہیں، تو لوگوں کو جا کر کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارا خرچہ پانی ہے، کام کرو ورکرز کو، تو اس سے ایک غلط تاثر ملے گا۔ لیکن حالانکہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ یہ پیسے واقعی تقسیم کیے گئے، یعنی نوٹ جیب سے نکال کر لوگوں کو آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ نذیر صاحب وہی ہیں۔ کس طرح ان کی مقبولیت اور ان کا کردار، اور پھر نون لیگ کے لیے یہ سیٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی نذیر احمد چوہان صاحب کی؟ دیکھیں، نذیر چوہان صاحب جو ہیں، یہ ان کو یہ آپ کہہ لیں کہ لوٹوں کے اندر بھی ایک بڑے خاص لوٹے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ یہ پہلے اعلیٰ درجے کے خاص الخاص لوٹے ہیں، یہ اعلیٰ ترین درجے کے لوٹے ہیں، لوٹوں کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں یہ، کیونکہ یہ پہلے جب انہوں نے بغاوت کی تھی خان صاحب کے ساتھ اور یہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہوئے تھے، تو یہ آپ ان کے نظریاتی پن کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ شہزاد اکبر نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کروائی۔ انہوں نے شہزاد اکبر پر بڑے غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے، جو میں یہاں دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ مذہب کے حوالے سے وہ الزامات تھے۔ تو ان کے اوپر ایف آئی آر کروائی، تو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو جہانگیر ترین نے ورگلا دیا تھا، میرے لیڈر عمران خان ہیں، اور کسی بھی صورت جو ہے میں عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوبارہ سے حالات بدلے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو دوبارہ سے چھوڑا، اور ایک طرح سے دوبارہ یہ جہانگیر ترین کے کیمپ میں شامل ہوئے، اور اب ان کو ڈی سیٹ ہونے کے بعد نون لیگ کا ٹکٹ ملا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جب اس سے پہلے بھی جیتے تھے تو ان کی برتری کوئی 2400 ووٹوں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنلی، یعنی ان کا اپنا کوئی پرسنل اتنا ووٹ بینک نہیں ہے،
اور یہاں پر پھر یاسمین راشد کی قیادت میں جو تحریک انصاف پنجاب نے کیمپین کی ہے، خاص طور پر آخری دن بھی جا کے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا، یعنی کیمپین کا جو آخری دن تھا، تو اس سے یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا ووٹرز ہیں، جو سپورٹر ہے، وہ تو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے اور بڑا کانفیڈنٹ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ جو حلقہ ہے، اس حلقے میں بھی پی ٹی آئی کو اصولاً جیتنا چاہیے، لیکن حمزہ شہباز اینڈ کمپنی پورا زور لگائیں گے کہ یہ جو حلقہ ہے یہ کسی صورت ان کے ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ لاہور میں جب ان کو مار پڑتی ہے یا لاہور سے ان کے ہاتھ سے جب کوئی حلقہ جاتا ہے تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف لاہور سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پورے پنجاب کے جو فنڈز ہیں 2018 سے لے کر 2013 سے لے کر 2018 تک پورے پنجاب کے فنڈز لاہور میں لگائے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں کے لوگوں کو ہم رام کر لیں اور یہ لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے لاہور کے اندر اتنا پینیٹریٹ کیا کہ نون لیگ کو دن میں تارے نظر آ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر 3 4 وزیروں کو استعفے دلوا کر یہاں پہ کیمپین کروانی پڑی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پی پی 168 ہے نا، آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب، اس کے اوپر جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں سعد رفیق صاحب جیتے تھے، اور پھر انہوں نے جو اسی میں اپنی جو سیٹ تھی اسے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے، تو پھر یہ سیٹ ویکنٹ ہو گئی تھی۔ تو اس انتخاب کے اندر پی ٹی آئی کے ملک اسد کھوکھر صاحب پی ٹی آئی کے یہاں سے کامیاب پائے تھے۔ اب یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ ملک اسد علی صاحب پہلے پی ٹی آئی سے تھے اور اس وقت وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں، اور پھر محمد نواز اوان صاحب جو ہیں وہ ان کے مد مقابل ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگوں کو بھولا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سیٹس جہاں پر جو شہروں کی سیٹس ہیں، بڑے شہروں کی، لاہور اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی ٹکر بھی دی ہے یہاں پر، تو ایک امپورٹنٹ ووٹ بینک جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ پینیٹریٹ کیا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خوشاب کے اندر شاید خان صاحب کا بیانیہ پینیٹریٹ نہ کر سکا ہو، بھکر کے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکا ہو، یہاں پر لوگوں کی جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے ویسی نہیں ہے، لیکن لاہور کے اندر خان صاحب کا بیانیہ موجود ہے، لوگ اسے مانتے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ الیکشن کے اوپر ضرور پڑے گا۔ دیکھیں، یہاں پہ کہا تو یہ جا رہا ہے، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد علی کھوکھر کو شائستہ پرویز کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی اور ان کے لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن ہاشمی صاحب عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو تو ایک گروپ دوسرے گروپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا، یعنی پارٹی قیادت کی ہدایت آ بھی جائے تو تب بھی اس طرح سے کھلے دل سے دوسرے گروپ کو سپورٹ نہیں کی جاتی۔ جیسے یہاں پر راجہ صغیر کا جو راولپنڈی میں ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پہ راجہ ظفر اللہ کا کیمپ، ان کے بیٹے کا کیمپ اس وقت راجہ صغیر کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان کی کوشش ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے راجہ صغیر ہار جائیں۔ جیسے جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے اندر جب تھے تو ان کی پوری کوشش تھی کہ شاہ محمود قریشی ملتان سے صوبائی الیکشن کا حلقہ نہ جیتیں اور کہیں وہ وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں۔ تو یہ جو گروپنگ ہوتی ہے، اس میں کہہ تو دیا جاتا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے، لیکن وہ سپورٹ اصل میں اس وقت نہیں ملتی۔ اب یہ جو اسد علی کھوکھر ہیں، یہ ادروائز آپ کہیں کہ دھونس دھاندلی کے حوالے سے، اور اس حلقے سے سب سے زیادہ شکایات بھی آئی ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے سامنے جو ویژولز چل رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو دھاندلی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جھرلو پھیرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یہی حلقہ ہے جہاں پہ نون لیگ پوری کوشش کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ وسائل جو ہیں یہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے کچھ فوٹیجز ووٹ خریدنے کی بھی آئی تھیں، اور کچھ فوٹیجز ایسی بھی آئی تھیں جہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور سے جو ٹرکس ہیں چیزوں کے، وہ یہاں پہ لائے گئے تھے ایک سیاسی رشوت دینے کے لیے۔ تو یہاں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے الیکشن ڈے پہ آپ اپنے سپورٹرز کو ووٹرز میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تحریک انصاف اگر اچھے طریقے سے الیکشن کی جو سائنس ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنے سپورٹرز کو ووٹرز میں کنورٹ کر دے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سیٹ بھی تحریک انصاف نہ جیت سکے۔ راجہ پی پی 170 یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ محمد امین ذوالقرنین لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف 25,215 ووٹس انہوں نے لیے تھے، اور اس دفعہ
اگر یہاں کی سچویشن دیکھی جائے، محمد عظیم ذوالقرنین PMNL اور PDM کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ملک ظہیر عباس صاحب جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ اب یہ لوٹے ہو گئے، اور اوبیسلی یہاں پر لوٹوں کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ امپیکٹ پڑے گا کیونکہ یہ علاقہ بھی اگر 170 کی بات کی جائے تو قدرے پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، تعلیم یہاں پر زیادہ ہے، لوگوں میں شعور زیادہ ہے۔ یہ امپیکٹ ہوگا کہ یہاں پر بھی جھلو پھرنے کی تیاری ہیں، چونکہ ویژولز جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں، پولنگ اسٹیشنز کے اوپر شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی جہاں بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں بھی اربن کلاس ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ جہاں پہ شعور کا لیول زیادہ ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ایک ایسی کلاس ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرف پڑھی لکھی ہے، اور ایک طرف ایسی کلاس بھی ہے جو کہ نسبتاً کم پڑھی لکھی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو پڑھی لکھی کلاس ہے، اس کو سپورٹر کے طور پر تو یہ بڑے سنجیدہ رہتے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن ان کی سپورٹ ہے اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو پولنگ اسٹیشن پر لے کے جانا نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی نسبت جو کہ دیہات کے لوگ ہیں، یا پی ٹی آئی کی وہ سپورٹ بیس جو کہ دیہات میں ہے۔ اب وہاں پر چونکہ جو سیاستدان ہیں، آپ کہہ لیں کہ کسی حد تک روایتی سیاستدان بھی ہوتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا ہے، کیسے گلیوں محلوں سے اپنے ووٹرز کو آپ کو پولنگ سٹیشنز پر لے کے جانا ہے، کیسے جو آپ کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے۔ لیکن ان حلقوں کے اس قسم کے مسائل ضرور ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا ووٹر اس طرح کی کلاس میں ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے۔ لیکن جس طرح سے اب ایک اویئرنیس خان صاحب نے پیدا کیا ہے، اور جس طرح سے خان صاحب نے ایک چیک لسٹ بھی، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے، ایک چیک لسٹ بھی فراہم کیا ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک اویئرنیس اس بات پر بھی ایک کیمپین چلائی گئی ہے کہ جب آپ اپنی وہاں پہ ووٹر لسٹ دیکھیں گے، اور اس میں آپ نے کیسے انشور کرنا ہے کہ آپ کا ووٹ جس جماعت کو آپ ڈالنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر تحریک انصاف، تو تحریک انصاف کے بیلٹ باکس میں ہی جائے۔ تو اس پوری سچویشن میں یہاں پر تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ پوری کوشش ہوگی، لیکن 4 حلقوں میں سے ہاشمی صاحب کم سے کم 3 حلقے ایسے ہیں لاہور کے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کو اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن رہا، اور یہاں پہ کسی مسٹر ایکس وائی زی نے یا حمزہ شہباز نے جھرلو نہ پھروایا، تو یہ 4 میں سے 3 حلقے لاہور کے پی ٹی آئی کو جیتنے چاہیے۔ راز صاحب، یہ جو حلقہ ہے فیصل آباد کا PP 97 اجمل چیمہ صاحب یہاں سے ہیں، اور علی افضل ساہی صاحب ان کے مد مقابل ہیں، جبکہ طارق محمود باجوہ صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ فیصل آباد میں بھی اوبیسلی نون لیگ کا بڑا ہی ایک انفلوئنس بھی رہا، اور رانا ثناء اللہ صاحب بڑا فیکٹر رہے اوور دا ایئرز، اور اب اوبیسلی حکومت ان لوگوں کی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے سیٹس نکالی ہیں، ایک ٹکر دی ہے تحریک انصاف نے نون لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو۔ کیا خبر آ رہی ہے فیصل آباد کی؟ کیا یہ تحریک انصاف کنورٹ کر پائے گی یا نہیں؟ چونکہ جلسے تو راج صاحب بڑے ہوئے خان صاحب کے، اور ایک ووٹ بینک موجود ہے عمران خان کا اس شہر کے اندر بھی۔ دیکھیں، اجمل چیمہ آزاد امیدوار کی حیثیت میں یہاں سے الیکشن لڑے تھے، اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہو گئے باقاعدہ طور پر، اور بعد میں پھر یہ منحرف ہو گئے، اور منحرف ہونے پر یہ ڈی سیٹ بھی ہوئے تھے۔ اب یہاں پر انہیں بے پناہ نفرت کا سامنا کرنا پڑا ہے، عوامی نفرت کا۔ یعنی یہ ان حلقوں میں سے ہے جہاں پر اجمل چیمہ کو بہت زیادہ ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں سے جو فوٹیجز سامنے آتی رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں بھی اجمل چیمہ نے کوئی کارنر میٹنگز کی، جہاں پر انہوں نے جلسے کیے، تو ان کے خلاف لوٹا لوٹا کے نعرے جو ہیں وہ یہاں پر لگے ہیں۔ اسی طرح ہاشمی صاحب، یہاں پر نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو پوری طرح سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی نون لیگ کا جو ووٹر ہے
وہ بھی اجمل چیمہ کو، اگرچہ وہ اس وقت نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ پھر یہاں پہ ایک تحریک لبیک کا فیکٹر بھی ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے امیدوار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس پوری سچویشن میں ایک طرف تو جو نون لیگ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اجمل چیمہ کے خلاف جس قسم کا عوامی رد عمل سامنے آیا ہے، تو یہ سیٹ تو شور شاٹ تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف کو یہاں سے جیتنا چاہیے انلیس انٹل یہاں پر خان صاحب کے بقول کوئی دھاندلی کے بجائے بہت بڑا دھاندلا نہ ہو گیا، تو یہ فیصلہ آباد کی سیٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کو جیتنی چاہیے۔ راجہ صاحب ایک بیان بھی آیا، میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ بھی ہم بات کریں۔ شیخ رشید نے کل کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر دور رہے تو یہ بہتر ہوگا ملک اور قوم کے لیے۔ پنجاب کا الیکشن بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کو، اب شیخ صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اوبیسلی کچھ خبریں ان کے پاس بھی ہوں گی۔ اب تو پوری قوم خیر جان گئی کہ کردار کہاں ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اور کس طرح کے بیانات اوبیسلی جاری بھی کروائے گئے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور ویسے بھی آف دا ریکارڈ بھی باتیں ہوتی رہی کچھ لوگوں کے دفاعی جو سورسز کے حوالے سے خبریں کوٹ کی گئی میڈیا میں کہ آپ نے دور رہنا ہے، سیاست سے دور رہنا ہے۔ شیخ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کہا، انہوں نے کہا کہ اگر کردار نہ پیچھے ہٹا تو شاید یہ خونی الیکشن بن جائے، حالات خراب ہو جائیں پنجاب کے اندر۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس میں سری لنکا کے حالات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ عوام کی رائے کو کرش کریں گے، عوام کی رائے کو دبائیں گے، تو پھر جو غم و غصہ ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر اشتعال میں بدلے گا، اور وہ اشتعال پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ جیسے سری لنکا میں پولیس بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکی اور فوج نے بھی آخری وقت تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن فوج بھی پھر ان حالات کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ تو اس پوری سچویشن میں اب یہ الیکشن چونکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ کریں گے، یعنی یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے، ان الیکشن کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ رہے گا وہاں پہ، یا پھر نون لیگ نے جو ایک جعلی طریقے سے اپنا وزیر اعلیٰ مسلط کیا ان کی کنٹینیوٹی رہے گی۔ تو اس وجہ سے اگر یہاں پر جس قسم کی اطلاعات الیکشن سے پہلے بھی آتی رہیں اور جس قسم کے خدشات کا اظہار خان صاحب ریاستی اداروں کے متعلق کرتے رہے، اگر یہاں پر دھاندلی ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے شکوے شکایات بڑھیں گی، لوگوں کا غم و غصہ اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ ظاہر ہے ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں نہیں ہے، اداروں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس الیکشن کو مکمل طور پر صاف اور شفاف طریقے سے ہونے دیا جائے، اور ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر پھر لوگ کنونسڈ ہیں یا نہیں ہیں، اور خان صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے۔ اب جو سرویز آئے ہیں ہاشمی صاحب، ان کے مطابق تو خان صاحب کو لوگ واپس لانا چاہتے ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ تو سرویز بھی یہ کہہ رہے ہیں، جلسے بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن، یعنی جو ووٹ ڈلتے ہیں اتنے ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں یا ادروائز کوئی رزلٹ آتا ہے۔ اچھا، ایک سٹیٹمنٹ اور بھی جاری ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب مزید یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ سب کو مل کر ملک کو بحران سے نکالنا ہے، تعلقات میں بہتری آئی، مقصد ملک کی ترقی ہونا چاہیے، ہم سب نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا، ملک کو اس کے بحرانوں میں عمران خان چھوڑ کر گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے تو ابھی دور کی بات نہیں ہے، جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کیا کہا، کھڈے لائن کا لفظ استعمال کیا، تو انہوں نے تو کچھ نہیں سیکھا، پھر ملک سے بھاگے رہے، کچھ نہیں سیکھا۔ تو یہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ اور پھر راج صاحب، خان صاحب، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ بات کرتے ہیں کہ حکومت اور اداروں میں یکسوئی ہونی چاہیے، ایک پیج پر ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ فیکٹر ہم اس حکومت کے سامنے کیوں نہیں رکھ کے دیکھ سکتے؟ یہ حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیج پر خان صاحب کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس یکسوئی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو زرداری صاحب نے کہا کہ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں آصف علی زرداری تو آج کے الیکشن ڈے پر بالکل ارریلیونٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، آپ کو کہیں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے؟ یعنی سارا مقابلہ، انہوں نے گھر خرید لیے، لاہور میں کوٹھی خریدی ہے، سارا مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔
اور نون لیگ کے ساتھ ریاستی ادارے، قانونی نظام، الیکشن کمیشن اور 14 جماعتیں. تو یہاں پر تو پیپلز پارٹی کی پریزنس ہی نہیں ہے. اب جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف مل گیا ہے. اب یہی آصف علی زرداری ہیں جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک لسٹ نکالوں گا، اور اس طرح کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا کہ میں جرنیلوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، جس کے بعد ان کو ملک سے فرار بھی ہونا پڑا تھا. پھر جنرل فیض حمید کا بھی آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سٹنگ کور کمانڈر جو کہ اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں، ان کے متعلق کہا کہ وہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے. تو اس وقت اس جو سٹیٹمنٹ ہے آصف علی زرداری کا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کی اور یہ جو 14 جماعتوں کی امپورٹڈ حکومت ہے اس کی کوئی حمایت کر رہی ہے. اس وجہ سے آصف علی زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. پی پی 127 جنگ اسلم بھروانہ اور مقابلہ ہے نواز بھروانہ پاکستان تحریک انصاف کے. اسلم بھروانہ پی ایم این کے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا، اس سے پہلے 2018 کے الیکشن پی پی 127 مہر محمد اسلم آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 27,353 ووٹ لیے، جبکہ دوسری طرف مہر نواز پاکستان تحریک انصاف کے تھے 26,765 ووٹ. یعنی ڈفرنس کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا لاسٹ ٹائم بھی. 90 ووٹوں کا تقریباً میرا خیال ہے کہ ڈفرنس تھا اس وقت. جی، اتنا ہی فرق تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریزلٹس جو آئیں گے شام تک کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ یہاں پر مقابلہ سخت ہوگا. دیکھیں، مہر نواز بھروانہ جو ہیں ان کا ذاتی انفلوئنس تو بہت زیادہ ہے. یعنی ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ، پھر جنگ میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، پھر ان کا جو اپنا ایک ذاتی انفلوئنس ہے، ذاتی کلاؤٹ ہے، وہ بھی بڑا زبردست ہے. اور انہوں نے کیمپین بھی یہاں پہ بہت زبردست طریقے سے کی ہے. 4 مرتبہ اس سے پہلے یہ ایم پی اے رہ چکے ہیں. تو یہاں پہ ابھی جو ویژولز ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو چلائے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی تو بڑی ہے تحریک انصاف کے کیمپ میں. نون لیگ کے کیمپ میں ہمیں ریلیٹیولی اب تک ہمیں کافی کم ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ جو 3 فیکٹرز ہیں، یعنی عمران خان صاحب نے جنگ میں بہت بڑا جلسہ کیا، یہاں پہ نون لیگ ایک معمولی سی صرف جلسی کر سکی، اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا جس طرح کا خان صاحب کا جلسہ تھا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک ذاتی کلاؤڈ، 4 مرتبہ ایم پی اے ہونے کا کانفیڈنس، اور اس کے بعد الیکشن کی جو مینجمنٹ ہے، الیکشن ڈے کی مینجمنٹ، وہ بھی مہر نواز بھروانہ جانتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں یہاں پہ اگرچہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑی ٹف کال ہے، لیکن جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے، اس میں یہ سیٹ جیتنی چاہیے تحریک انصاف کو. اور یہاں پر اگر کوئی دھاندلی نہ ہوئی، کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہ ہوا، تو یہ سیٹ پی ٹی آئی کے پاس جانی چاہیے. راز صاحب، یہ جو اگلی سیٹ ہے وہ ہے پی پی 140 شیخو پورہ اور میاں خالد محمود صاحب ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے خرم شہزاد ورک صاحب ہیں. یہاں پر بھی مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سٹرونگ ہے، اور شیخو پورہ اوبیسلی سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اگر آپ جو پچھلے ریزلٹس اگر آپ دیکھیں تو میاں خالد محمود صاحب پی ٹی آئی کے ونر تھے. یہاں سے 32,862 ووٹ انہوں نے لیے تھے، جبکہ نون لیگ نے یاسر اقبال کو میدان میں اتارا، 26,029 ووٹ لے سکے، اور کافی مارجن ہے، چھوٹا مارجن نہیں ہے. اور اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، میاں خالد محمود صاحب اب دوست نہیں رہے، کسی اور کے دوست ہو گئے، لوٹے ہو گئے. تو یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ مارجن بہت بڑا تھا، لوگوں کو یاد رہے گا، یا پھر ہم سمجھیں کہ جناب یہ ان کا اپنا ہی حلقہ ہے، اپنا ووٹر تھا جو بلے کو نہیں دیکھ رہا تھا. اوبیسلی وہ شخصیت پر ووٹ دے رہا تھا، اور انہوں نے میاں خالد محمود کو جو ہے وہ ووٹ دیا. دیکھیں، اس حلقے میں ایک تیسری قوت بھی ہے، ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ووٹ کاٹتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو راشد سندھو ہیں، یہ اس حلقے میں آزاد حیثیت سے 20,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور ایک ایم پی اے کے الیکشن میں
صوبائی نشست کے الیکشن پر 20,000 ووٹوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ 20,000 ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کیمپ کا ووٹ تو کٹے گا. تو ایک تو یہ فیکٹر جو ہے وہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ہاشمی صاحب، پنجاب میں آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ افیکٹو کیمپین جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی رہی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پر کوئی پنجاب سے اس کا صفایا ہو گیا ہے. نون لیگ بھی ظاہر ہے پنجاب کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور گراؤنڈ لیول پر آپ یہ کہیں کہ الیکشن کی مینجمنٹ 2018 تک بھی مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے آتی تھی. مسلم لیگ نون زیادہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیسے کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پرانی پارٹی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو لے کے جانا ہے اپنے پولنگ سٹیشنز تک. اور پھر نون لیگ کے ووٹرز کا ایک خاص رجحان بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ٹرانسپورٹ دیں، کھانا وغیرہ دیں، یہ جو ایک استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بریانی کی پلیٹیں وغیرہ دیں، تو یہ پھر جوک در جوک چلے بھی جاتے ہیں پولنگ سٹیشن پر. تو یہاں پر شیخو پورہ میں جو آپ کی لوکل لیول پر جو مینجمنٹ ہے الیکشن ڈے پر، وہ بڑا میٹر کرے گی. اور پھر جو میں نے کہا کہ یہ جو تیسرا فیکٹر ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھنے والا ہے کہ یہ فیکٹر آخر میں جو آپ کا رزلٹ آئے گا، اس فیکٹر کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور یہ کس کے حق میں جائے گا. راج صاحب، 2 حلقے میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم ساتھ ہی بات کر لیں، پی پی 83 اور پی پی 90، خوشاب اور بھکر. اچھا، خوشاب کے اندر ملک امیر حیدر سنگھانا ہے اور پی ایم این ایل کے، اور دوسری طرف حسن اسلم عوان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ان کے مقابلہ ہوگا. پھر عرفان اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بھکر سے، اور پھر پی پی 90 بھکر میں سعید اکبر نیوانی جو ہیں وہ یہ مقابلے میں انہیں اتارا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. یہ دونوں ہی حلقے، بعض لوگ شاید کہہ رہے تھے کہ خوشاب کی سیٹ میں شاید پاکستان تحریک انصاف کو وہ سپورٹ نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود رائے صاحب یہ دونوں سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بڑے جلسے کیے خان صاحب نے اور ایک بڑی سپورٹ نظر آئی خوشاب کے اندر بھی اور بھکر کے اندر بھی. دیکھیں، بھکر میں تو خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا. خوشاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بڑی زبردست قسم کی کیمپین چلائی تھی، اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی یہاں پہ جو کیمپین ہے یہاں پہ اتنی امپریسو قسم کی کیمپین ہو سکتی ہے. اچھا، یہاں پہ اب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انتخابی پالیسی انہوں نے یہ بنائی کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے مکمل طور پر یہاں پہ آن بورڈ لیا. اسی طرح جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ایفیکٹولی، یعنی یہ پی ڈی ایم کی جو 14 جماعتیں ہیں ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں اس کو انشور کیا جائے کہ یہ نون لیگ کو ملیں. کیونکہ عموماً جب آپ ایک اتحاد میں الیکشن لڑتے ہیں، ایک غیر اعلانیہ اتحاد میں، تو جو باقی دیگر جماعتوں کے آپ کے سپورٹرز یا ووٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے پرجوش نہیں ہوتے. لیکن یہاں پر کوشش تو کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر آن بورڈ لیں، یہاں پہ تحریک انصاف کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے. لیکن تحریک انصاف کی دوسری جانب ہم کیمپین دیکھیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ویژولز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن ڈے پر بھی ابھی تک کے جو ہمیں ویژولز نظر آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو یہ کس طریقے سے جو ایک انہوں نے ٹیمپو بنایا ہے اس ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہیں، اور سیکنڈلی پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا ہاشمی صاحب الٹیمیٹلی، کیونکہ آپ کا جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. مسلم لیگ نون پوری کوشش کرے گی کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر خوف و ہراس پھیلایا جائے اور اس طرح کی سچویشن وہاں پہ پیدا کی جائے تاکہ ٹرن اوور کم سے کم ہو اور اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں. سپورٹر گھر بیٹھا رہ گیا تو شاید پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کو اس طرح فائدہ نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر اگر گھر بیٹھا تو یہ نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. ابھی کافی گھنٹے پڑے ہوئے ہیں پولنگ ختم ہونے میں، اور خبریں جو ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پاس رائے صاحب آ رہی ہیں. پی پی 202 ساہیوال، یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی رائے صاحب، نعمان لنگڑیال صاحب پی ایم این ایل کو اس وقت
کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے میجر ریٹائرڈ غلام سرور صاحب ان کے مد مقابل ہیں۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ملک نعمان نے، لنگڑیال نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ماضی میں بھی الیکشن لڑا اور 57,540 ووٹس لیے۔ یہ میں 2018 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ پھر ان کے مقابلے میں نون لیگ کے شاہد منیر صاحب تھے، جنہوں نے 44,349 ووٹ لیے، اور obviously خواہش تو ان کی ہوگی شاہد منیر صاحب کی کہ وہ الیکشن لڑتے اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑتے، اور ناراض اراکین یہاں پر نون لیگ کا ایک فیکٹر بھی ہوگا، ووٹ تقسیم ہوگا، لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد منیر کا ووٹ بھی موجود ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بھی تھا، جو یقیناً اگر ان کو مل گیا تو obviously یہاں سے جیتنے کے ان کے لنگڑیال صاحب کے چانسز ذرا زیادہ ہیں۔ بڑے امپورٹنٹ رہے، آپ نے یہ تحریک کے اندر دیکھا ہوگا، لنگڑیال صاحب آگے تھے اور ان کا ایک بنیادی کردار رہا ہے صاحب اس حلقے کے اندر بھی، اور اب یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ سیٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ دیکھیں، شاہد منیر کا جو یہاں پہ سپورٹر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نعمان لنگڑیال کے ووٹرز کو اور سپورٹرز کو اوورآل ان کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے اس کو یہاں پہ وہ کاٹے گا۔ پھر یہ جو غلام سرور صاحب ہیں، یہ بنیادی طور پر تو اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ اوریجن جو ہے ان کا جماعت اسلامی تھا، اور 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا۔ اوورآل ان کی ریپیوٹ اچھی ہے، یہاں پہ کیمپین بھی کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیمپین جا کر کی، بہت اچھی کیمپین یہاں پر تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن کیا ہے، تو یہاں پہ ایک ٹف کال ہے، پی ٹی آئی کو یہاں پر بڑا زور لگانا پڑے گا، بہت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مشکل سیٹ ہے، اور یہاں پر پی ٹی آئی کو آخری حد تک جانا پڑے گا، ایک ایک ووٹ کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ یہاں کے جو لوکل فیکٹرز ہیں، اگرچہ ووٹ نون لیگ کا تقسیم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہاں پہ لوکل فیکٹرز نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق یہاں پہ نون لیگ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہ سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کو یہاں پہ بڑا زور لگانا پڑے گا، ایک ایک ووٹ یہاں پہ کاؤنٹ کرے گا آخری وقت تک۔ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے لڑائی لڑنی ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کو آخری ووٹ تک لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اچھا، میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے یہاں پر، اور خبریں آ رہی ہیں کہ مقابلہ بہت سخت ہے جیسا کہ آپ نے کہا، اور گراؤنڈ کے اوپر بھی یہی خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ پی پی 224 224 اور پی پی 228 لودھراں، دونوں لودھراں، اور یہ دونوں سیٹس بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں کہ سلمان ندیم صاحب پی ڈی ایم زاور حسین ورائچ صاحب جو ہیں وہ پی ایم این ایل سے کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں، اور مقابلہ ان کا عامر اقبال شاہ صاحب کے ساتھ ہے، اور نذیر احمد بلوچ دوسری طرف سے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں جو صاحب ہیں راج صاحب، اگر 2018 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر زاور حسین وڑائچ صاحب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے پی پی 224 سے، اور انہوں نے 60,482 ووٹ لیے تھے۔ دوسری طرف ان کے مقابلے میں نون لیگ کا محمد اقبال شاہ صاحب تھے، جنہوں نے 48,211 ووٹ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، تو ووٹ بینک یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کس طرف جاتا ہے، نیو کینڈیڈیٹ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پھر نذیر احمد خان پی ٹی آئی کے ہی ہیں، 43,256 ووٹ 2018 میں انہوں نے لیا، 228 کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر نون لیگ سے 39,869 ووٹ جو ہیں انہوں نے بھی حاصل کیے۔ تو یہ 224 اور 228 لودھراں دونوں ہی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی فیکٹر ہوگا جو ساہیوال کے اندر لنگڑیال صاحب چونکہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا یا نہیں ہوتا، دونوں ووٹ اکٹھے ہو کے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہوگی۔ دیکھیں، اس حلقے میں بھی ایک تیسرے امیدوار بھی ہیں، اور یہ کتنے ووٹ کھینچتے ہیں یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آزاد امیدوار ہیں سلیم آوان، ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ صدیق بلوچ گروپ، اور یہ بڑا ایک پاورفل گروپ یہاں پہ رہا ہے، بڑا ان کا انفلوئنس رہا ہے، تو اس کی حمایت حاصل ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ جو ووٹ حاصل کریں گے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، جو جلسہ خان صاحب نے لودھرا میں کیا تھا، اس کے لیے میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ تباہ کن حد تک وہ بڑا جلسہ تھا، اور یہ جہانگیر ترین کے لیے ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ سیٹ بیک بھی تھا، اور کوئی بھی یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ لودھرا میں جا کر عمران خان صاحب اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پر جہانگیر ترین کے کچھ ایسے مخالفین بھی ہیں جہانگیر ترین کے پورے گروپ کے، کہ وہ بھی آ کر بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی،
کچھ ایسے لوکل گروپس بھی ہیں جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. تو یہ لودھرا میں جو سیٹ ہے یہ تحریک انصاف نے جس قسم کا مومنٹم بنایا اور جس طرح سے خان صاحب نے یہاں پہ کیمپین کی تھی اور جس قسم کا یہاں پر جلسہ ہوا اور یہ جو سلیم آوان کا بیچ میں فیکٹر بھی ہے, تو یہ سیٹ نکالنی چاہیے پی ٹی آئی کو. ایک ٹف کال ہے لیکن پی ٹی آئی کو اس سیٹ پر اگر انہوں نے اچھے طریقے سے الیکشن کو مینج کیا آج کے دن میں الیکشن ڈے پر, تو یہ سیٹ تحریک انصاف کے کھاتے میں جانی چاہیے. راج صاحب پی پی 237 بھاول نگر ہے. میاں فدا حسین وٹو صاحب پی ایم این ایل نون لیگ اور پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار, جبکہ ان کا مقابلہ سید آفتاب رضا شاہ سے ہوگا اور پھر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میاں رشید محمود بھی یہاں پر مد مقابل ہے. انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر راج صاحب یہ ہے کہ 2018 کے اندر فدا حسین صاحب جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور انہیں 56,862 ووٹ پڑتے ہیں, جبکہ محمد طارق عثمان تحریک انصاف کے تھے جنہیں 47,763 ووٹ پڑے. ایک مقابلہ ہوگا 10,000 ووٹس کا جو ہے وہ فرق یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اس دفعہ اگر اس کو دیکھا جائے تو سید آفتاب رضا شاہ صاحب جو ہیں وہ کتنے ووٹ لیتے ہیں یہ اوبویسلی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا. سید رضا شاہ صاحب کا کیا سپورٹ انہیں ملتی ہے ووٹر کی طرف سے, اس کا فیصلہ بھی شام تک ہو جائے گا. دیکھیں عاشور صاحب, سب سے زیادہ جو اچھے ویژول نظر آ رہے ہیں, سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں لودھرا کا ایک آپ حجم دیکھیں تو اس حجم کے اعتبار سے جس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں لاہور میں نظر آ رہی ہے الیکشن کی ایکٹیویٹی, اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمیں لودھرا میں بھی نظر آ رہی ہے. اور لودھرا میں چونکہ عمران خان صاحب اسپیشلی خود گئے تھے اور یہ جو دونوں حلقے ہیں لودھرا کے یہ دونوں بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک حلقے کا جو رزلٹ ہے یہ دوسرے حلقے کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا, اور یہاں پر جتنی ایفیکٹو کیمپین کی ہے تحریک انصاف نے, اگر یہاں پر تحریک انصاف اس مومنٹم کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے, کوئی بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوتی, اور جس طرح کے ریاستی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں حمزہ شہباز کو جتوانے کے لیے. اور بائی دی وے ہاشمی صاحب, یہ جو 20 نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے اس میں سے 10 تو وہ آزاد ارکان ہیں, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو تحریک انصاف کے باقاعدہ ممبر بن چکے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تحریک انصاف کو کس سچویشن میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کو جہاں بھی یہ جاتے ہیں ان کو عوامی غم و غصے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, یعنی یہ جو تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہیں. تو یہ جو اس وقت لودھرا کی صورتحال ہاشمی صاحب, یہاں بھی اگر اچھے طریقے سے الیکشن کو مینج کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتے, اور خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے وہ بھی اس سیٹ کے لیے بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. راج صاحب پی پی 282 لیا ہے اور یہاں سے پی ایم این ایل کے طاہر رندھاوا صاحب ہیں اور ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسر عباس مکسی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ شاہد اقبال قادری صاحب ہیں. اچھا, اب جو پچھلے ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ 282 لیا 3 سے جو ریزلٹس رہے, محمد طاہر صاحب بطور آزاد امیدوار میدان میں اترے تھے اور 37,774 ووٹ انہوں نے لیے, جبکہ کیسر عباس خان مکسی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے انہوں نے 27,179 ووٹ جو ہیں اپنے نام کیے. اب کیسر عباس مکسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہی اور طاہر رندھاوا صاحب انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں لیکن اب وہ نون لیگ کے پاس پلیٹ فارم پہ چلے گئے ہیں. تو رائے صاحب 10,000 کا مارجن تو کافی مارجن ہوتا ہے, اور ہمیں پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضمنی انتخاب ہے, لوگوں کا شاید جو ٹرن آؤٹ ہے ویسا نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی کیمپین اور جو اسے مدر آف آل الیکشن ضمنی الیکشن کہا جا رہا ہے, چونکہ اس سے ایک بڑی ہلچل جو ہے وہ مچ سکتی ہے. بڑا ٹائم صرف کیا گیا, پیسہ صرف کیا گیا لوگوں کی طرف سے, کیمپینز تگڑی کی گئی ہیں, تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے. یہاں پر مقابلہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں لیا سے کمپٹیشن نظر آ رہا ہے. دیکھیں عاشور صاحب, یہ جو کیسر عباس ہیں ان کا اپنا بھی ایک ووٹ بینک ہے, کیونکہ 2008 کا الیکشن بھی یہ جیتے تھے, 2013 کا الیکشن بھی جیتے تھے, اگرچہ 2008 اور 13 میں ان کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا,
لیکن ان کے جیتنے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک پرسنل کلاؤٹ بھی تھا. تو اس الیکشن میں بھی ایک طرف تو ان کا جو پرسنل کلاؤٹ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. پھر جو تحریک انصاف کی سپورٹ ہے، تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ جو اس وقت مومنٹم ہے اور ایک عوامی سونامی جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، تو آپ اگر ان کا جو پرسنل کلاؤٹ ہے یعنی اپنا ووٹ، اس کے اندر پھر آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ کا ووٹ ایڈ کریں تو یہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے. کیونکہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ پر سچویشن تو کیمپین کی حد تک یہی لگتا تھا کہ یہاں پہ تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے. اور اس وقت جو ویژولز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایکٹیویٹی تو نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف کے کارکن بھی نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب نون لیگ کی بھی ہمیں یہاں پہ خاصی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب، اب یہ جو قیصر عباس صاحب ہیں، یہ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ بھی جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے اور الیکشن ڈے کے اوپر الیکشن کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. لیکن یہاں سے بھی اطلاعات ہاشمی صاحب اس قسم کی آئی تھیں انیشلی کہ یہاں بھی ریاستی وسائل استعمال ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے لیے یا اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے. تو یہاں بھی پی ٹی آئی کو آخری ووٹ تک اور آخری منٹ تک، جب تک پولنگ کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انہیں یہاں پر ایک ایک ووٹ کے لیے لڑنا ہوگا، ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کی پوری کوشش ہوگی کہ پولنگ سٹیشن پر اس قسم کی صورتحال پیدا کی جائے کہ جو آپ کا ٹرن آؤٹ ہے وہ کم سے کم یہاں پہ ہو. راجہ صاحب، یہ جو پی پی 288 ہے، محسن عطا خان کھوسا صاحب انڈیپینڈنٹ رہے، 39,490 ووٹ انہوں نے لاسٹ ٹائم حاصل کیے تھے، اور سردار محمد سیف الدین خان کھوسا پی ٹی آئی کے 30,164 ووٹ انہوں نے لیے ہیں. اچھا، اب اس دفعہ یہ عبد القادر خان صاحب نون لیگ سے اور سیف الدین کھوسا اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. مارجن 9,000 ووٹوں کا تھا، یہ بھی کافی بڑا مارجن ہے. اور پھر ہم نے نون لیگ کو تو خیر یہاں پر نہیں دیکھا، لیکن جو آپ کی 282 پی پی لیا کا 3 کا جو ریزلٹ تھا، وہاں پر نون لیگ کے 25,000 ووٹ تھے. اب 25,000 ووٹ اور پھر محمد طاہر کا جو انڈیپینڈنٹ ووٹ ہے 37,000، یہ کلاؤڈ بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ مل کر مقابلہ کریں. اور پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جو خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ پولیس سے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، الیکشن کمیشن سے نہیں، سیاسی جماعتوں سے، بلکہ ان لوگوں سے بھی ہے جو مل کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. راجہ صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں پی پی 288 کے حوالے سے؟ چونکہ اوبویسلی یہ سیٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ڈی جی خان کی، اور عرفان اللہ کھوسا صاحب جو ہیں یہاں سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سیف الدین کھوسا ہیں اور پھر نون لیگ کے عبد القادر خان کھوسا صاحب ہیں. دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں سیف الدین کھوسا، اب ان کو ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سابق گورنر پنجاب تھے سردار ذوالفقار خان کھوسا، سب کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے خاندان کا ایک بڑا انفلوئنس تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ان کے بیٹے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ایک انٹرم پیریڈ میں مختصر سے وقت کے لیے جو سردار دوست محمد خان کھوسا جن کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، اب یہ ان کے بھائی بھی ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جو ان کے اپنے خاندان کا یعنی ان کے والد کا اور ان کے بھائی کا جو ایک کلاؤٹ ہے، ان کا جو اپنا اثر و رسوخ ہے، اس کا فائدہ تو ان کو ملے گا. اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی ہے، اور یہاں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کھوسا فیملی ہے یہ بڑی تعداد میں نون لیگ کے جو آپ کے ووٹس ہیں وہ تقسیم بھی کرے گی. تو ایک تو اس تقسیم کا فائدہ بھی ہونا چاہیے تحریک انصاف کے امیدوار کو، اسی طرح یہ جو کھوسا فیملی کا اپنا ایک ذاتی اثر و رسوخ ہے اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ہاشمی صاحب، یہ جو کھوسا فیملی ہے یہ الیکشن کی سائنس بھی جانتی ہے، الیکشن لڑنا بھی جانتی ہے، اور اگر پولنگ سٹیشنز کے اوپر کوئی بدامنی وغیرہ کی صورتحال پیدا کی جائے تو اس کو ٹیکل کرنا بھی جانتی ہے.
یعنی اگر یہاں پر کوئی غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب کیسے دیا جانا چاہیے یہ بھی یہ لوگ جانتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر آپ اگر گراؤنڈ سچویشن کو دیکھیں اور پھر خان صاحب نے جس قسم کی کیمپین کی تھی تو پی ٹی آئی کو یہاں پر واضح ایج ملنا چاہیے, واضح ایڈوانٹیج ملنا چاہیے اور یہ سیٹ پی ٹی آئی کو جیتنی چاہیے. راشد یہ ہمارے 20 حلقے ہو گئے جس کا ہم نے کمپلیٹ انالیسز اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھا, اور ہم دوبارہ بھی سلسلہ رکھیں گے, یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ اپنی جو لائیو ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے دو ٹو کے پلیٹ فارم کے اوپر. لیکن اس میں خبریں مختلف حلقوں سے آ رہی ہیں. ایک فائنل سوری آپ کو یہ جو ابھی ریزلٹس کی اسیسمنٹس آ رہی ہیں, ایک فائنل جو آپ کے 5 چینلز کے سرویز آئے, اس کے بعد 2 تنظیموں کے جو سرویز آئے, ایسی تنظیمیں جو مسلم لیگ نون کے قریب سمجھی جاتی ہیں, جس قسم کے ویژولز نظر آ رہے ہیں, تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو صرف 9 نشستیں چاہیے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے, ایک تو یہ تاثر درست نہیں ہے, اور ان سرویز کے مطابق اور خان صاحب کے جو جلسے ہوئے ہیں اگر ان کے مطابق یہ رزلٹس ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی نشستیں کم سے کم میں کہہ رہا ہوں کہ 15 سے اوپر جانی چاہیے, یہ جو سرویز آئے ہیں. اور اگر یہ سرویز کے مطابق ایگزیکٹلی یہ نتائج ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو 17 تک نشستیں ملنی چاہیے. لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آخری وقت تک خان صاحب کے بقول یہ لڑائی پی ٹی آئی کے لوگوں کو لڑنی پڑے گی, اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں پر دھاندلی نہیں دھاندلے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ رزلٹس ان سرویز کے مطابق فیئر طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا الٹیمیٹلی جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی رائے کو مکمل طور پر کرش کر دیا جاتا ہے اور یہ رزلٹس جو ہیں عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں آتے. بہت شکریہ ایسا ویرز, یہ ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے کچھ گھنٹوں بعد ہم دوبارہ ملیں گے, اور اوبیسلی جو لیٹسٹ سچویشن ہوگی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. رائے صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے, میں لندن سے. یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے یہ ہم جاری رکھیں گے. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے, اگلی ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ بہت جلدی ہم حاضر ہوں گے.